सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। कल हमने उर्दू ज़बान की इब्तिदा के मुतालिक नज़रियात पर पहला लेसन आपके सामने पेश किया था, जिसमें हमने इन तमाम बातों की वजाहत की थी कि उर्दू हिंदुस्तान की एक म्यारी ज़बान है और हिंदुस्तान की 6 रियासतों में इसे दफ्तरी ज़बान का दर्जा हासिल है। साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी शामिल है। 5% से ज़ायद लोग हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान के अलावा खलीजी ममालिक, यूरोपीय ममालिक, एशियाई ममालिक और अमेरिका के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एक बड़ी तादाद उर्दू बोलने वालों की पाई जाती है। 1999 के आदाद शुमार के मुताबिक 10 करोड़ से ज़ायद लोग उर्दू ज़बान को बतौर मादरी ज़बान के इस्तेमाल करते हैं। अगर उर्दू और हिंदी ज़बान को एक ज़बान तस्वुर कर लिया जाए तो ये दुनिया की चौथी बड़ी ज़बान का दर्जा हासिल कर लेती है। उर्दू के क्या माना है? उर्दू लफ्ज़ किस ज़बान से निकल कर आया है? तो ये तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है उर्दू या उर्दा। इसकी मुख्तलिफ़ तशरीहात हमने पहले के लेसन में पेश कर दी है। ये सिर्फ सरसरी खुलासा है। उसके बाद हाफिज़ महमूद शेरानी ने पंजाब में उर्दू का नज़रिया पेश किया। उसके क्या दलाइल है उस पर हमने सैर हासिल गुफ्तगू की थी। शायर गुलाम हमदानी मुसफ़ी ने सन 1780 में सबसे पहली मर्तबा लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल किया है। उससे पहले 13वीं से 18वीं सदी के दरमियान उर्दू को कभी हिंदी, कभी हिंदवी, कभी हिंदुस्तानी, कभी रेख्ता, कभी लश्करी और कभी दहलवी ज़बान से याद किया जाता रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड पार्ट, जिसका उन्वान है भारत में उर्दू। इस लेसन में मुख्तलिफ़ आरा और ख़यालात को हम देखने की कोशिश करेंगे। कल के लेसन में बहुत सारी कमेंट्स हमें देखने को मिली, जिसमें कुछ लोगों का ये मानना है कि कुछ ख़यालात बाकी रह गए हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही वसी और अरीज़ उन्वान है जिस पर मुहक्किकीन ने दर्जनों किताबें तहरीर फरमाई है। तो 20 से 25 मिनट में उन तमाम आरा और ख़यालात को यकजा कर देना ये मुमकिन नहीं है। हम यहाँ पर बुनियादी बातें आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवालात के जवाबात देने के लिए एलिजिबल हो जाए। अगर आप इन अनावीन पर सैर हासिल मुताला करना चाहते हैं तो आपको बराह रास्त किताबों से इस्तेफ़ादा करना होगा। एक कमेंट ये भी की गई कि आप जो लेसन पढ़ा रहे हो उसकी PDF फाइल भी हमें अवेलेबल करा दी जाए। तो हमारी वेबसाइट का काम जारी है। अगर मुमकिन हुआ तो दोनों लेसन की PDF फाइल की लिंक इंशाल्लाह ताला मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारी वेबसाइट से जाकर पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। एक और बात, अगर मुमकिन रहा ये लेसन 3, 4 या 2 की तादाद में शायद अपलोड किए जाए तो कंप्लीट होने के बाद एक कंप्लीट वीडियो वो 1 से 2 घंटे की होंगी, उसे भी हम एक फ़ाइल बनाकर अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। जिन लोगों ने कर लिए वो औरों को सजेस्ट करें। हिंदुस्तान में उर्दू उन जगहों में बोली और इस्तेमाल की जाती है जहां मुसलमान अक़लियती आबाद है या वो शहर जो माजी में मुसलमान हाकिमीन के मरकज़ रहे हैं। देखिए ये बात क्यों कही जा रही है, उसका लब्बे-लुबाब, उसका ख़ुलासा हम इससे पहले के लेसन में पेश कर चुके हैं। मुसलमान हिंदुस्तान में अक़लियत में है, बावजूद इसके कई करोड़ अफराद उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें मज़हब से कोई राब्ता नहीं है। बेशक मुसलमान उर्दू को कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये वो ज़बान है जिसका इस्तेमाल हर मज़हब का बाशिंदा करता हुआ नज़र आता था और आ रहा है। अगर हिंदुस्तान में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो इलाके, ख़ुसूसन लखनऊ में उर्दू ज़्यादा बोली जाती है। गहवारा इल्म व अदब लखनऊ को कहा जाता है। इसी तरह दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, मैसूर, पटना, अजमेर, अहमदाबाद, भटकल, ये वो तमाम इलाके जहाँ पर कसरत के साथ उर्दू ज़बान बोली जाती है।
کولکتہ یہ ویسٹ بنگال کا ایک شہر ہے جہاں پر اردو زبان کو دوسری حکومتی زبان کا درجہ حاصل ہے۔ کچھ ہندوستانی مدرسے اردو کو پہلی زبان کے طور پر پڑھاتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک سلیبس ہے، خاکہ نصاب اور طریقہ امتحان ہے۔ ہندوستانی دینی مدرسے عربی اور اردو میں تعلیم دیتے ہیں۔ جنوبی ایشیا سے باہر اردو زبان خلیج فارس اور سعودی عرب میں جنوبی ایشیائی میں مزدور مہاجر بولتے ہیں۔ یہ زبان برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، ناروے اور آسٹریلیا میں مقیم جنوبی ایشیائی مہاجرین بولتے ہیں، یعنی جنہوں نے ہندوستان سے ہجرت کی ہے یا ایشیا سے ہجرت کی ہے۔ اردو بھارت کی سرکاری زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ یہ بھارتی ریاستیں آندھرا پردیش، بہار، جموں کشمیر، اتر پردیش، جھارکھنڈ، دارالخلافہ دہلی کی سرکاری زبان ہے۔ اس کے علاوہ مہاراشٹر، کرناٹک، پنجاب اور راجستھان وغیرہ ریاستوں میں بڑی تعداد میں اردو زبان بولی جاتی ہے۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال نے بھی اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دے رکھا ہے۔ اردو زبان کے حوالے سے جو مختلف نظریات ہیں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ اردو کی ابتدا و آغاز کے بارے میں کئی مختلف و متضاد نظریات ملتے ہیں۔ یہ آپس میں اس حد تک متضاد ہے کہ ایک انسان چکرا کر رہ جاتا ہے۔ ان مشہور نظریات میں ایک بات مشترک ہے کہ ان میں اردو کی ابتدا کی بنیاد بر صغیر ہند و پاک میں مسلمان فاتحین کی آمد پر رکھی گئی۔ اب اس کا کیا خلاصہ ہے، کیا وجہ ہے، وہ ہم اس سے پہلے کے لیسن میں پیش کر چکے ہیں کہ پنجاب میں، صوبہ پنجاب میں جب مسلم فاتحین آئے، ان کا لشکر آیا، تو یہاں پر جو زبان بولی جاتی تھی وہ فارسی زبان بولی جاتی تھی، اور فارسی زبان کے میل ملاپ سے، مقامی بولیوں سے ایک نئی زبان کا وجود و ایک نئی زبان پیدا ہوئی جسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا رہا ہے۔ اسی لیے یہ دلیل دی گئی کہ ہند و پاک میں مسلم فاتحین کی آمد کی وجہ سے اردو کی ابتدا ہوئی۔ اس پر تمام محققین کا اجماع ہے، تمام محققین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور بنیادی استدلال یہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز مسلمان فاتحین کی ہند میں آمد اور مقامی لوگوں سے میل جول اور مقامی زبان پر اثرات و تاثر سے ہوا، اور ایک نئی زبان معرض وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہلائی۔ تو یہ بیس ہے، یہ خاکہ ہے، یہ ڈھانچہ ہے، اس پر آپ کمانڈ حاصل کریں، اس نظریے کو یاد رکھیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دکن میں اردو کا جو نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ پروفیسر نصیر الدین ہاشمی اردو زبان کا سراغ دکن میں لگاتے ہیں۔ ان کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ طلوع اسلام سے بہت پہلے عرب ہندوستان میں مالابار کے ساحلوں پر بغرض تجارت آتے تھے۔ کل کے لیسن میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ عرب کے اور ہندوستانیوں کے تعلقات بہت ہی خوشگوار تھے، بڑے بہتر مراسم تھے۔ اگر آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں گے تو یہاں پر ایک راجہ تھا، راجہ زمورن جس کا نام تھا۔ اس راجہ زمورن نے شق القمر کا جو معجزہ ہے، یعنی پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے جو ٹکڑے کیے تھے، 2 ٹکڑے کیے تھے، اس راجہ زمورن نے ہندوستان میں رہتے ہوئے اس معجزے کو دیکھا تھا، اور اس نے اس واقعے کو اپنے شاہی روزنامچے میں تحریر بھی کیا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بادبانی کشتی میں سوار ہو کر عرب کی جانب رخصت بھی ہوا تھا، مگر زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ وہ ان تمام تاریخی باتوں کے شواہد ہے، تاریخی حقائق ہے، قرائن ہے کہ عربوں کے اور ہندوستانیوں کے کیسے تعلقات تھے۔ عرب سے وہ لوگ مسالہ خریدا کرتے تھے، بلکہ ایک حدیث پاک بھی ہے یا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ہند کے جانب سے خوشبوئے محبت محسوس ہوتی ہے، عشق کی ہوا محسوس ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے آپ مزید تفصیلات آگے کتابوں میں پڑھ سکتے ہو۔ مجھے صرف یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ عربوں کے اور ہندوستان کے تعلقات
بہت مضبوط تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں ہندوستان میں مسلمانوں کے قافلے آ چکے تھے۔ کس غرض سے؟ تجارت کی غرض سے۔ تجارت کے ضمن میں ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے یقیناً ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی آدمی بزنس کے لیے آ رہا ہے تو آپسی بات چیت تو ہوگی، اور روزمرہ کی گفتگو اور لین دین کے معاملات میں یقیناً انہیں زبان کا مسئلہ درپیش آتا ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں پر عربی زبان نہیں بولی جاتی تھی، اور عرب کی یہاں پر ہندوستان میں رائج زبانیں نہیں بولی جاتی تھی۔ اسی میل ملاپ اور اختلاط و ارتباط کی بنیاد پر نصیر الدین ہاشمی نے یہ نظریہ ترتیب دیا کہ اس قدیم زمانے میں جو زبان عربوں اور دکن کے مقامی لوگوں کے مابین مشترک وسیلہ اظہار قرار پائی، وہ اردو کی ابتدائی صورت ہے۔ یعنی اس میل ملاپ کی وجہ سے، اس اختلاط کی وجہ سے، اس ارتباط کی وجہ سے عربوں کے درمیان اور دکن کے باشندوں کے درمیان جو وسیلہ اظہار کے لیے ایک مشترک ایک زبان قرار پائی، ایک نئی زبان کا وجود ہوا، جو کہ اردو کی ابتدائی صورت تھی۔ اب جدید نظریات سامنے آ گئے ہیں، اس لیے اس نظریے کو جھٹلایا بھی جا رہا ہے، تردید بھی کی جا رہی ہے، اور دلائل بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب کیا دلائل نکل کر سامنے آ رہے ہیں اسے دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام حسین مذکورہ نظریے کی تردید کرتے ہیں۔ مذکورہ نظریہ کون سا؟ جو نصیر الدین ہاشمی نے بیان کیا کہ عربوں اور ہندوستانیوں کے میل ملاپ سے جو نئی زبان وجود میں آئی وہ اردو کی ابتدائی صورت تھی، اس کی تردید کرتے ہیں۔ کن لفظوں میں تردید کرتے ہیں؟ اسی طرح دیکھا جائے تو جنوبی ہند کے مقامی لوگوں کے ساتھ عربوں کے تعلقات بالکل ابتدائی اور تجارتی نوعیت کے تھے۔ عرب تاجروں نے کبھی یہاں مستقل طور پر قیام نہیں کیا۔ یہ لوگ بغرض تجارت آتے، یہاں سے کچھ سامان خریدتے اور واپس چلے جاتے۔ طلوع اسلام کے ساتھ یہ عرب تاجر مال تجارت کی فروخت اور اشیاء ضرورت کے تبادلے کے ساتھ ساتھ تبلیغ اسلام بھی کرنے لگے۔ اس سے تعلقات کی گہرائی تو یقیناً پیدا ہوئی، مگر تعلقات استواری اور مضبوطی کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جہاں ایک دوسرے کا وجود ناگزیر ہو کر یگانت کے مضبوط رشتوں کا باعث بنتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ نزدیکی اور قرب پیدا نہ ہو سکا جہاں زبان میں اجنبیت کم ہو کر ایک دوسرے میں مدغم ہو جانے کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ عربوں کے یہ تجارتی و مقامی تعلقات لسانی سطح پر کسی بڑے انقلاب کی بنیاد نہ بن سکے، البتہ فکری سطح پر ان کے اثرات کے نتائج سے انکار نہیں ہے۔ یہ نظریہ ڈاکٹر غلام حسین کا ہے، لیکن جب آپ دکن میں اردو نامی کتاب پڑھو گے نصیر الدین ہاشمی کی تو عقل کے دریچے کھل جائیں گے، کتنے دلائل انہوں نے وہاں پر پیش کیے ہیں۔ اب آئیے ایک اور نظریہ دیکھ لیتے ہیں، سندھ میں اردو۔ یہ نظریہ سید سلیمان ندوی کا ہے، جس کے تحت ان کا خیال ہے کہ مسلمان فاتحین جب سندھ پر حملہ آور ہوئے، اب سندھ پر کون کون آئے؟ سندھ پر آئے تھے محمد بن قاسم، حجاج بن یوسف کے یہ بھتیجے یا بھانجے تھے۔ اس سے پہلے بھی یہاں پر بدیل بن طیفہ آ چکے تھے، عبداللہ ابن نبہان آ چکے تھے، مختلف ادوار میں مختلف لوگ یہاں پر آتے رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں بادبانی کشتیوں پر سوار ہو کر ایک بڑا قافلہ یہاں پر لنگر انداز ہو چکا تھا۔ مختلف تاریخی روایتیں ہیں، آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر صرف ہم سلیبس کی حد تک کی باتیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو سید سلیمان ندوی کا کیا خیال ہے کہ مسلمان فاتحین جب سندھ پر حملہ آور ہوئے اور یہاں کچھ عرصے تک ان کی باقاعدہ حکومت بھی رہی، اس دور میں مقامی لوگوں کے اختلاط و ارتباط کے نتیجے میں جو زبان وجود پذیر ہوئی وہ اردو کی ابتدائی شکل تھی۔ بالکل وہی خیال نصیر الدین ہاشمی کا ہے، جگہ کا اختلاف ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے دکن کے ایریے کو اپنی بات کا موضوع سخن بنایا، اور سید سلیمان ندوی نے سندھ کے علاقے کو۔ ان کا خیال ہے
کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا حولہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ سندھ میں مسلمانوں کی تہذیب و معاشرت اور تمدن و کلچر کا اثر مستقل اثرات کا حامل ہے۔ مقامی لوگوں کی زبان، لباس اور رہن سہن میں دیرپا اور واضح تغیرات سامنے آئے ہیں، بلکہ عربی زبان و تہذیب کے اثرات سندھ میں آج تک دیکھے اور محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ آج سندھی زبان میں عربی کے الفاظ کی تعداد پاکستان اور ہندوستان کی دوسری تمام زبانوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کا رسم الخط بھی عربی سے بلا واسطہ طور پر متاثر ہے۔ تو یہ نظریہ پیش کیا سید سلیمان ندوی نے سندھ کے حوالے سے۔ عربی اثرات کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بعض مورخین کے نزدیک دوسری زبانوں میں جہاں دیسی زبانوں کے الفاظ مستعمل ہے وہاں سندھی میں عربی الفاظ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر سندھی میں پہاڑ کو بسل کہتے ہیں جبکہ عربی میں جبل کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو عربی زبان کے سندھی زبان میں شامل ہے، اور یہ الفاظ کی تبدیلی، الفاظ کی ہیرا پھیری اس وقت عمل میں آئی جب سندھ کے علاقے میں مسلمان لوگ آباد ہو گئے اور آپس میں تبادلہ خیال ہوا۔ اس لیے سید سلیمان ندوی نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ سندھ میں اردو کا حولہ تیار ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر غلام حسین کا کہنا ہے کہ اس بارے میں قطعیت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابتدائی فاتحین عرب تھے جن کے خاندان یہاں آباد ہو گئے۔ 9ویں صدی میں جب ایران میں صفاریوں کا اقتدار ہوا تو ایرانی اثرات سندھ اور ملتان پر ہوئے۔ اب یہ بات کہاں چلی گئی؟ اب یہ بات 1000 عیسوی کے بعد کی بجائے پہلے آ گئی 9ویں صدی میں، کہ ایران میں جب صفاری قابض ہو گئے اقتدار پر تو اسی درمیان ایرانی اثرات سندھ اور ملتان پر واقع ہو گئے۔ اس عرصے میں کچھ عربی اور فارسی الفاظ کا انجذاب یعنی مل جانا، جیسے کہ جبل اور بسل ابھی ہم نے دیکھا، تو الفاظ کا مل جانا مقامی زبانوں میں ضرور ہوا ہوگا۔ اس سے کسی نئی زبان کی ابتدا کا قیاس شاید درست نہیں ہوگا۔ دیکھیے، دلائل بھی نکل کر آ رہے ہیں اور تردید بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ ہمیں سب کو پڑھنا ہے امتحانی نقطۂ نظر سے۔ اس دور کے بعض سیاحوں نے یہاں عربی، فارسی اور سندھی کے رواج کا ذکر ضرور کیا ہے، مگر ان بیانات سے بات واضح نہیں ہوتی کہ یہاں کسی نئی مخلوط زبان کا وجود بھی تھا۔ البتہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ سندھی اور ملتانی میں عربی اور فارسی کی آمیزش ہوئی ہوگی۔ اس آمیزش کا حولہ قیاس کرنا کہاں تک مناسب ہے، خاطر خواہ مواد کی عدم موجودگی میں اس کا فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ تو یہ کچھ تردید نکل کر سامنے آئی تھی۔ اب کل کے لیسن میں ہم پنجاب میں اردو کے نظریے کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بنے رہے ہمارے چینل کے ساتھ۔ خدا حافظ۔